पार्ट 46। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काशाने बसीरत का ऑडियो बुक चैनल है और आपके ज़ेरे समात किताब है इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त, जिसके मौलिफ़ हैं डॉक्टर अली अकबर विलायती, मुतरज्जिम हैं मारिफ इस्लाम पब्लिशर। आप पार्ट नंबर 46 समाअत कर रहे हैं। 8वां बाब बेदारी आलम इस्लामी का निशात सानिया और सफ़ा नंबर 235। फ़ौजी इस्लाह। चालरान की जंग में सफ़ी फ़ौजी उस्मानी फ़ौज के बारूदी असलहे और तोप खाने के मद्दे मुकाबिल ज़्यादा न ठहर सके, चूँकि इस किस्म के इस्लाह के इस्तेमाल से वाकिफ़ ना होने की वजह से ईरानी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर न थी। शाह अब्बास के बादशाह बनने के और मॉडर्न फ़ौज की तश्कील से पहले ईरानी फ़ौज का ढांचा क़ज़लबाज़ों के ग्रोहों पर मुश्तमिल था। ये वो खौफनाक जंगी ताकत थी जिसका उस्मानी भी एहतराम करते थे, लेकिन चालरन की जंग के बाद फ़ौजी ढांचे में तब्दीली नागुज़ीर थी। शाह तमासिब ने जवानों के इंतखाब से 5000 अफराद की एक रेजिमेंट तश्कील दी कि जिन्हें क़ूरची कहा गया। इस रेजिमेंट से एक मॉडर्न फ़ौज की बुनियाद फराहम हुई और शाह अब्बास कबीर के लिए रास्ता हमवार हुआ। शाह अब्बास कबीर ने फ़ौज की इब्तिदाई बुनियाद तश्कील देने के साथ एक नई फ़ौज ख़ास नज़म के साथ तश्कील दी कि जो मुख्तलिफ़ अक़वाम और अक़लियतों पर मुश्तमिल थी। शाह ने इस काम के साथ साथ शरली बरादरान से बहुत कीमती फ़ौजी उलूम भी कस्ब किए और पहली दफ़ा ईरानी फ़ौज में मुख्तलिफ़ ढरे, प्यादे, सवार और तोपखाना वजूद में आए। इस तरह तोप बनाने और गोले मारने का फ़न भी शरली बरादरान से सीखा गया, लेकिन काबिल अफ़सोस बात यह है कि शाह अब्बास ने ईरानी फ़ौज में जिस चीज़ की बुनियाद रखी, इसके जानशीनों ने इसकी तरफ तवज्जो न की, जिसके नतीजे में ईरानी फ़ौज रोज़ बरोज़ कमज़ोर होती चली गई। यहाँ तक कि नादिर बादशाह के ज़माने में ईरानी फ़ौज में दोबारा क़ुव्वत पैदा हुई। सफ़ियों का दफ्तरी निज़ाम। सफ़ियों के हुकूमती ढांचे में बादशाह तमाम उमूर का सरबराह होता था कि जो मुल्क को इदारों और शोबों के अहदेदारों और मनसबदारों के ज़रिए चलाता था। ज़ील में नौदों मुनासिब की तरफ इशारा किया जाता है। एक ओहदा वकील नफ्स नफीस हुमायूं था कि जो सियासी अमूर में बरजस्ता किरदार अदा करता था। ये ओहदा सिपह सालारों में से होता था और सदर के ओहदे के लिए इंतखाब में बहुत ज़्यादा असर व रसूख रखता था। चालरान की जंग के बाद इस ओहदे की अहमियत ख़त्म हो गई। अब ये दीन और दुनियावी अमूर में नायब सल्तनत शाह नहीं रहा था, बल्कि दफातर के शोबे की सरबराह की हैसियत और सफ़ी हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से पहचाना जाता था, और सफ़ी दौर के आखिर में तो इस ओहदे का नामो निशान ही ना रहा। दूसरा मुकाम अमीरुल उमरा का था। सफ़ी दौर में क़ज़लबाज़ लश्करों का सिपह सालार इस ओहदे पे फाइज होता था, जो फ़ौजी ताकत रखने के साथ साथ दफ्तरी अमूर पर वाज़ेह कंट्रोल रखता था। सफ़ी हुकूमत के फ़ौजी ओहदों में से एक ओहदा क़ूरची बाशी था कि जो कबायली रेजिमेंटों का कमांडर होता था। शाह इस्माइल अव्वल के बाद ये ओहदा बहुत अहमियत का हामिल हुआ। शाह अब्बास के दौर में जॉर्जियन और चरकसों की वजह से इन फ़ौजी मनासिब ने एक मुनज़्ज़म और मुसल्लह फ़ौज को वजूद बख्शा। शाह के बाद का मुकाम वज़ीर कहलाता था कि जिसे एतमादुद्दौला का लक़ब दिया जाता था।
دیوان کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا تھا کہ جس کے ماتحت بہت سے وزیر، منشی اور دیگر حکومتی عہدیدار کام کرتے تھے۔ دیوانی عہدیداروں کا انتخاب وزیر کی مہر کے بغیر کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ صدر کا عہدہ کہ جس کی ذمہ داری نظریاتی اور مذہبی وحدت کو وجود میں لانا تھا، صفوی حکومت کے مسلک کے مناصب میں سے اہم منصب تھا۔ اگرچہ صدر مسلک شیعہ کا سربراہ تھا، لیکن سیاسی نظام کی ہم آہنگی کے بغیر فعالیت انجام نہیں دیتا تھا۔ وہ دیوان بیگی یعنی کہ عمومی قوانین میں شاہ کا مکمل اختیارات رکھنے والا نمائندہ ہونے کے ساتھ عدالتی امور کو بھی نپٹاتا تھا۔ یہ سب اعلیٰ حکام دارالحکومت میں ہوتے تھے کہ جن کے ماتحت بہت سے عہدیدار ان کی ذمہ داریوں کو بجا لانے میں ان سے تعاون کیا کرتے تھے۔ صفویوں کا زوال۔ اس شاہی سلسلے کے زوال کے بارے میں مختلف نظریات سامنے آئے ہیں۔ صفوی جو کہ ایک شیعہ حکومت تھی، تقریباً 220 سال تک جاری رہی۔ اس مدت میں صفوی بادشاہوں نے جو بھی سیاسی پالیسیاں بنائیں وہ ایک طرح اس حکومت کے تدریجی زوال میں کردار ادا کرتی ہیں۔ شاہ عباس کبیر کی تجربے کار شخصیتوں اور شہزادوں کو ختم کرنے کی سیاست اور املاک ممالک کو املاک خاص میں تبدیل کر کے بیشتر درآمد کے ذرائع پیدا کرنے کی سیاست نے حکومتی ڈھانچے پہ بہت برے اثرات ڈالے۔ شاہ عباس کی فوج میں بہت سی خوبیوں اور امتیازات کے باوجود قزلباشوں کی نسبت دیگر قبائل اور اقوام کے سپاہی صفوی حکومت اور ایران سے بہت کم عقیدت رکھتے تھے۔ صفویوں کے سقوط کے دیگر اسباب میں عہدوں اور مناصب پر نااہل اور نالائق افراد کا ہونا اور مریدی اور مرشدی کا روحانی رابطہ ختم ہونا، نیز اخوانوں کا اصفہان پہ ناگہان اور بررفتاری سے حملہ تھا کہ اس طولانی مدت میں ان تمام اسباب نے اکٹھے ہو کر ایرانی حکومت کے ایک اہم سلسلے کو ختم کر دیا۔ عثمانی حکومت۔ امارات سے بادشاہت تک عثمانی حکومت کی بنیاد 8ویں صدی ہجری اور 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں رکھی گئی۔ اس حکومت کا نام عثمان غازی سے لیا گیا جو اغوث ترکوں کا ایک قبیلے کا سردار تھا۔ یہ ان ترک قبائل کا حصہ تھے جو سن 463 ہجری ذیقعد میں الپ ارسلان سلجوقی کی بیزانس مشرقی روم کے بادشاہ رومانس چہارم پر فتح کے بعد موجودہ ترکی میں سلجوقی حکومت قائم ہونے کے ساتھ سلاجقہ روم اور بیزانس کے مابین سرحدی علاقوں میں سکونت پذیر ہوئے۔ منگولوں کے رومی سلاجقہ پہ تسلط کے بعد جب ایلا خان منگولوں کی گرفت کمزور پڑ گئی تھی تو انہوں نے اس علاقے میں سرداری حاصل کر لی تھی۔ اگرچہ عثمانی قبائلی امراء کو اناطولی کے دیگر امراء پہ کوئی برتری حاصل نہ تھی بلکہ ان کی نسبت کمزور حقیر محسوس ہوتے تھے، لیکن اپنی خاص جغرافیائی حدود اور دیگر عوامل بالخصوص جہاد کے لیے فوج تیار کرنا اور بحیرہ اسود کے کنارے کے ساتھ ساتھ بیزانس کی دیگر سرزمینوں کو اپنے ساتھ ملحق کرنے کی بنا پہ یہ مملکت وسعت اختیار کر گئی اور روز بروز یہ اقتدار بڑھتا گیا، جس کے نتیجے میں یہ ایک قبیلے سے ایک وسیع حکومت اور بادشاہت تک پہنچ گئے۔ عثمان غازی کی حکومت کے درمیانی دور میں عثمانی حکومت تشکیل پائی۔ یہ کامیابی اہل تصوف کے شیوخ، ابدالوں اور باباؤں نیز علماء و فقہا سے اچھے روابط کی وجہ سے حاصل ہوئی، کیونکہ علماء و فقہا کا
مسلمان ترکوں میں روحانی اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، اور اہل فتوح کی تنظیمیں کہ جو انتہائی وسعت کے ساتھ تمام شہری طبقات میں مؤثر کردار ادا کر رہی تھیں، ان کی خدمات اور کوششوں کا نتیجہ عثمانی حکومت کی صورت میں سامنے آیا۔ عثمان غازی جو کہ اپنی مدبرانہ سیاست اور عثمانی سماج کے تمام طبقات اور مختلف شعبہ جات زندگی کے لوگوں سے اچھے تعلقات اور اپنے مسلمان اور عیسائی ہمسایوں سے اچھے مراسم رکھنے کی بنا پہ ترک قبائل کے رہبر کے مقام پہ فائز ہو چکا تھا، اس نے اپنی مملکت کو وسعت بخش کر اپنے جانشینوں کے لیے مزید فتوحات کے اسباب فراہم کر دیے تھے، اور اپنی چھوٹی سی حکومت کی ایسی مضبوط بنیاد رکھی تھی کہ جو حکومت کے استحکام اور وسعت کی ضمانت فراہم کرتی تھی۔ خان غازی جو کہ اپنے والد عثمان غازی کے سیاسی اور فوجی معاملات میں ان کا دایاں بازو تھا، اس فتوحات کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو منظم کر کے اسے بادشاہت میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس نے اہم شہر بروسا پہ قبضہ کر لیا کہ جس پر فتح پانے کے حالات چند سالوں سے بن رہے تھے، اور اسی شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، اور عثمانی حکومت کے مستقل ہونے کے اعلان کے لیے اپنے نام سے سکہ جاری کیا۔ اس کا نام خود بعد میں پڑھا جانے لگا۔ یہ سال 726 قمری تھا، اس لیے بعض مورخین نے اسے عثمانی حکومت کا پہلا بادشاہ شمار کیا ہے۔ اس نے اس کے بعد ایشیائے کوچک اور دیگر اہم مناطق اور شہروں پہ قبضہ کرتے ہوئے بیزانس روم کو ایشیا سے باہر دھکیل دیا۔ اس سلطنت کی اندرونی کشمکش میں بعض رقیبوں کی درخواست پر اس کے اندرونی امور میں دخل دیا، اور کچھ مواقع سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں اپنی فوج کو داخل کیا۔ بامکان کہ مزید فتوحات کے لیے اپنے آپ کو تصویری اہمیت کے حامل جزیرے گیلیپولی میں مستحکم کیا۔ بیزانسی رومی طاقت کے تشنہ لوگوں کے لیے اس کی اہمیت اس قدر زیادہ تھی کہ اس ملک کے 2 بادشاہوں نے اس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ارادے کا اظہار کیا۔ ایک اور بادشاہ نے مجبور ہو کے اپنی مملکت میں اس کی فتوحات کو تسلیم کر لیا، اور خان بیگ حکومت اور فوج کے معاملات کو منظم کرنے میں بھی فعال تھا۔ اس نے ایک منظم فوج کو تشکیل دیا، نیز یعنی چڑی سپاہیوں کی ابتدائی شکل بھی اسی دور میں وجود میں آئی۔ اس کے اپنے والد کی مانند اہل فتوح و تصوف اور علماء سے روابط بہت اچھے تھے۔ اہل فتوح میں سے اس کے کچھ وزیر بھی تھے۔ اس نے ابدالوں کے لیے خانقاہیں اور دینی علوم کی تدریس کے لیے مدارس بھی بنوائے۔ اس کے بعد سب سے پہلے سیاسی روابط جمہوری جنیوا سے ہوئے کہ جس کی کالونیاں بحیرہ روم کے جزائر و سواحل میں تھیں۔ ان روابط کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ بھی وقوع پذیر ہوا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 240 تک گزار کیا ہے۔